अल्लाह ने हमें अता फरमाई और उसकी बरक़ात का सिलसिला जारी व सारी है। इस बरकत अशरे के अंदर हमारी न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन में नमाज तरावीह में पढ़ी जाने वाली मंजिल और उसका तफसीरी खलासा जारी व सारी है। आज सूरतुल वाक़िया कुरान हकीम फुरक़ान मजीद का पारा नंबर 27 है। सूरत का नाम है सूरह अल-वाक़िया और ये सूरत नंबर 56 है, 56 नंबर सूरत है। इसकी 96 आयात हैं और इसके अंदर 3 रुकू हैं। ये मक्का में नाजिल हुई है। तरतीब नज़ूली के एतबार से यानी जब ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई तो उसका नंबर तरतीब नज़ूली के एतबार से उसका नंबर 46 46 नंबर पर है। और नज़ूल के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कातिबान वही सहाबा से कहकर इसको तरतीब मुसहफ़ में 56 नंबर पर रखवाया। तो ये सूरत बड़ी ही अजीम सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने इसके आगाज़ से ही वाक़या जो है वो कहते हैं कि क़यामत को जो है वो वाक़या कहते हैं कुरानिक वर्ड्स के अंदर। और इस कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हशर और नशर, हिसाब व किताब और जन्नत और दोज़ख की खबरें सुनाते तो कुफ़ार मक्का कहते कि ये सारी ख़याली बातें हैं, जैसे खामखा हमें डरा रहे हैं और आपस में इस तरह की चेमोगोइयाँ कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत आएगी और क़यामत कैसे हो सकती है, ये कि इसका वक़ू कैसे होगा और उस हिसाब व किताब कैसे होगा। वो आपस में इस तरह की बातें करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह वाक़िया नाज़िल फरमाई और इस सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा वक़अतिल वाक़िया, कि जब क़यामत वाक़ई हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वक़ू के मुताल्लिक़ कोई झूठ बोलने वाला नहीं होगा। यानी उस वक़्त फिर तुम्हारी चेमोगोइयाँ, तुम्हारे जो आपस में तबसरे, उस वक़्त तुम्हें होश नहीं रहेगा। जब क़यामत, फिर कैफियत क़यामत को अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब क़यामत बपा होगी तो क्या होगा। ज़मीन में ज़लज़ले बपा होंगे, फिर तरह तरह की उसकी जो है वो कैफियत को यानी अहवाल क़यामत और क़यामत से पहले, क़यामत के वक़ू होने से पहले जो असरात नमूदार होंगे ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, ज़माने के ऊपर, उन तमाम की मंज़रकशी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो इसके अंदर बयान फरमा दी। और ये सब कुछ बयान करने का मकसद क्या है, ताकि उस वक्त, उस कड़े वक्त के आने से पहले इंसान तौबा कर लें, मुशरिकीन मक्का शिर्क को छोड़ दें, कुफ़ार कुफ़र को छोड़ दें। और क्योंकि क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपकी नबुव्वत, रसालत और आप जो अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं, किताब मुक़द्दस कुरान हकीम, ये कायम रहेगी। इसलिए क़यामत के वक़ू होने से पहले अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि लोग कुफ़ार शिर्क से, मुशरिकीन शिर्क से, कुफ़ार कुफ़र से, मुनाफिकीन निफाक से बाज आ जाएं, ताकि जो है वो उनकी निजात हो सके। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसान को अल्लाह बार बार मौका दे रहा है कि क्या क़यामत आने से पहले या अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने से पहले या अल्लाह की तरफ से किसी हिसाब में गिरफ़्तार होने से पहले इंसान को चाहिए कि वो जो है वो सच्ची तौबा करे। और अगर वो कुफ़र में है तो ईमान ले आए, शिर्क में है तो शिर्क को छोड़ दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। फिर इसी तरीके से इसी सूरह वाक़िया के अंदर कुरान हकीम फुरक़ान मजीद के अल्लाह ताला ने और मज़ीद अज़मत को बयान फरमाते हुए एक कानून नाफिज किया है। और वो कानून नाफिज किया सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 79 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहारून, कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से ऐसी मुक़द्दस किताब है कि इसको कोई भी शख्स बग़ैर वज़ू के या नापाकी की हालत में छू नहीं सकता। ये अल्लाह की तरफ से कानून नाफिज हो गया इसके अंदर कि कुरान जब भी तिलावत की जाए तो उससे पहले जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है, इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। और कुरान के किसी भी नुस्खे को, किसी भी सहीफ़े को, किसी भी कुरान की जो है वो मुसहफ़ को जो है वो
کسی بھی کتاب قرآن کو جو ہے وہ ہاتھ بغیر وضو کے آدمی نہیں لگا سکتا، یا عورت اگر پاک نہیں ہے وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو نہ چھو سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ واقعہ ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اس سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اللہ کے محبوب کے عظیم صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی اس وقت امیر المؤمنین تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے چند سوالات کیے، تو انہوں نے ہر سوال کا بڑے ہی زبردست انداز سے، قرآنک انداز سے، تصوف کے انداز سے، صوفیانہ انداز میں جواب دیا۔ حضرت عثمان نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے، تو آپ نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں سے تکلیف ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں، یعنی ڈاکٹر بلائیں، اس وقت طبیب ہوتے تھے، ڈاکٹر کو طبیب کہتے تھے کہ آپ بیمار ہیں آپ کے علاج کے لیے طبیب بلائیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھے جواب دیا، سخت علالت کے عالم میں تھے، آپ نے جواب دیا طبیب نے ہی تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں آپ کا کچھ وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی اور پیچھے خاندان والے ہیں جو ہے وہ ان کی کفالت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس چیز کا علم دے دیا ہے کہ اب انہیں دنیا میں خدا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ وہ کیا عظیم شے ہے کہ جس کے کرنے سے انسان جو ہے وہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی، ہر روز رات کو جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے، فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ خدا اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری روایت کے اندر اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی، خداوند قدوس اسے کبھی فاقے میں نہیں ڈالے گا، اس پر فقر نہیں لائے گا، یہ خوشحالی لے کر آئے گا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی صورت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ چاہے کہ گھر میں خوشحالی رہے، بچے خوشحال رہیں، آدمی اللہ اس کے پاس فقر نہ آئے، غریبی نہ آئے، محتاجی نہ آئے، لاچاری نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کی ہر روز رات کو تلاوت کیا کرو۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ اچھے سے اچھا وافر رزق عطا فرمائے، اچھا جاب عطا فرمائے، اچھے سے اچھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے لیے ذرائع اور اسباب مقدر کرے، اور بندہ اگر یہ چاہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے بچے خوشحال رہیں، اس کی اولاد خوشحال رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآنی کا وظیفہ بتایا ہے۔ وہ قرآنی کا وظیفہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کرو۔ کیا خوبصورت دیکھیں تعلیمات قرآن ہے اور یہ سورہ واقعہ خوشحالی لانے والی صورت ہے، یہ سورہ واقعہ فقر کو دور کرنے والی صورت ہے، یہ سورہ واقعہ محتاجی کو دور کرنے والی صورت ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ بہت تخفیف سے نمازیں، بہت شارٹ نمازیں پڑھاتے تھے، مختصر نمازیں پڑھاتے تھے، اور آپ جو ہے وہ نماز کے اندر سورہ واقعہ کی
छोटी छोटी आयात पढ़ा करते थे, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इस तरह करके जो सूरह वाक़िया की आयात 2-2, 3-3, 4-4 आयात पढ़ के आप नमाज पढ़ाया करते थे। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मुख्तसर सूरतें, मुख्तसर आयात पढ़ के नमाज पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से सूरतुल वाक़िया की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने जब क़यामत आएगी, उसमें अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदा के अंदर फरमाया कि जब क़यामत आएगी ज़लज़ले बपा होंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, जो लोग हिसाब के लिए पेश होंगे उनकी 3 किस्में होंगी। अल्लाह ताला बयान करता है जब क़यामत के बाद फिर लोगों का जब हिसाब किताब होगा तो लोग भी 3 कैटेगरीज के अंदर होंगे। उनमें से एक वो होंगे जो अस्हाब यमीन होंगे। अस्हाब यमीन वो है कि जिनके हाथ में अल्लाह ताला जिनके सीधे हाथ में उनका नामाए अमाल होगा। पर मैं जिसके सीधे हाथ में उसका नामाए अमाल होगा, समझ लो वो क़यामत के इम्तिहान में भी कामयाब होगा। और फरमाया कि एक होंगे अस्हाब शिमाल होंगे, और अस्हाब शिमाल वो होंगे कि जिनके बाएं हाथ में नामाए अमाल होगा। तो जिनके बाएं हाथ में नामाए अमाल होगा वो इस बात की निशानी होगी कि इनके गुनाह इनकी नेकियों से ज़्यादा हैं, इनको इनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। और फरमाया कि साबिकीन नेकी नंबर 3 जो है वह साबिकीन होंगे, और या साबिकून जो है वो नेकी के कामों में जल्दी करने वाले या बढ़ चढ़ कर नेकी करने वाले लोग होंगे। फिर अल्लाह ताला ने ये सूरह वाक़िया के अंदर बताया कि उनमें से हर फरीक की आखिरत के दिन उसको उसके गुनाह की सज़ा और उसकी नेकियों की जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो इस सूरह वाक़िया के पूरे इब्तदाई खलासे के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत का मंजर, क़यामत के वक़ू होने का मंजर, क़यामत के बाद फिर इंसानों के जमा होने का मंजर, फिर उसके बाद क़यामत में जो हिसाब व किताब होगा उसका मंजर, फिर इंसान को नेकियों पर जज़ा और गुनाहों पर सज़ा का मंजर, ये पूरा आखिरत के मंजर पेश किया। और पूरी आखिरत की कैफियत को इसलिए बयान किया कि कुफ़ार और मुशरिकीन ज़्यादातर क़यामत का और आखिरत के दिन का इनकार करते थे। इसी तरीके से सूरह वाक़िया के अंदर बताया गया कि क़यामत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन को मैदान हशर में जमा किया जाएगा। जब सब जमा होंगे, सबका हिसाब व किताब होगा। और एक हदीस के मुताबिक कि जब क़यामत की होलनाकी वबा होगी तो हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान पनाह की तलाश में होगा। और मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनके पास जाएंगे कि हम आप पर ईमान लाए थे, जो है वो अब हर तरफ क़यामत ही क़यामत है, आप हमारी सिफारिश करें। नबी पाक फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको साथ लेकर उनको कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के दर पर जाओ, आज मैं भी किसी की पनाह की तलाश में। और मैं इसी तरीके से फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हत्ता कि हर नबी के दर पर उनकी उम्मतें जाएंगी और कहेंगी कि क़यामत का मंजर है, हमारी कुछ मदद कीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हर दर से यही आवाज़ आएगी इज़हबू इला गैरी, किसी और दर पर जाओ, आज हमें भी क़यामत की होलनाकी में पनाह की तलाश है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से कौमें जो सफ़र शुरू करेंगी, करते करते ईसा अलैहिस्सलाम के पास से पहुंचती हुई, फिर सरकार फरमाते हैं कि जब देखेंगे कि कहीं से पनाह नहीं मिल रही है तो फिर हर एक उम्मत ये कहेगी कि एक ही दर रह गया, वो है दर मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। एक ही दर रह गया है, वो है दर मुस्तफ़ा। लिहाजा सारे मुस्तफ़ा पाक करीम के पास चलते हैं, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह उनसे जाकर कहते हैं कि क़यामत की इस होलनाकी में हमारी सिफारिश कीजिए, क़यामत की होलनाकी में हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया जब अपनी उम्मतों के साथ मेरे दर पर हाजिर होंगे, मेरे सामने आएंगे, तो सरकार फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इज़हबू इला गैरी, हुज़ूर फरमाते हैं मैं अपने दामन रहमत को फैलाकर कहूँगा आना लहा, आना लहा, आना लहा, मैं तो तुहाडे ही इंतजार ही बैठा, आ जाओ मेरी रहमत की चादर के थले, मेरी रहमत की चादर की पनाह में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। फिर हुजूर फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर हजरत अपनी उम्मत तक हर मोमिन जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा, सरकार फरमाते हैं कि मैं उसकी सिफारिश करूंगा और खुदा मेरी शफाअत को कबूल करेगा।
یہ وہ قیامت کے منظر ہے. اور اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس نے گناہ کیے ہیں, کس نے کفر کیا ہے, کس نے نیکیاں کی ہیں, کس کی بخشش ہوگی, کس نے جہنم میں جانا. جب سب کچھ خدا کو پتہ ہے تو یہ پھر اتنا حشر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے ہیں بس ایک ہی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ وہ لوگ جو کیونکہ دنیا میں مصطفیٰ کو جنہوں نے نہیں مانا, بار بار حضور امم سابقہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں, اثر نہیں ہو رہا. قیامت کے وقوع کے منظر کو بیان کر رہے ہیں, اثر نہیں ہو رہا ہے. خداوند قدوس میدان محشر لگا کر مقام محمود پر مصطفیٰ کریم کو بٹھا کر پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ محشر والوں کو بتائے گا کہ تم اگر دنیا میں میرے مصطفیٰ کو مان لیتے تو آج تم بھی مصطفیٰ کی چادر رحمت کے نیچے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ کو دکھانے والا ہے. حشر کے دن جو لوگوں کو جمع ہوگا اس کا مقصد کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور اس کی تخلیق اور اس کی قدرت کے کمال پر دلائل اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمائے. انسان کی تخلیق اور زمین کی پیداوار اور بارش کے برسنے اور ایندھن میں جلائے جانے کی قوت سے انسان کا دوبارہ پیدا ہونے سے استدلال اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا. یہ ساری آخرت کی کیفیات بھی جو اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر بیان فرما رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید کا ذکر اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھا اور یہ کہ اس کو پاک لوگوں کے سوائے کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن حکیم فرقان مجید کا اس میں حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو پاکیزہ ہو کر, باوضو ہو کر اس کی تلاوت کیا کرو, بے وضو ہو کر قرآن کی تلاوت نہ کرو. خواتین اگر پاک نہیں ہے تو ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی. اس کے اندر یہ احکام نازل ہوئے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں اور بدکاروں کے جزا اور سزا کو ذکر فرما کر شرک اور کفر کرنے والوں کی زجر و توبیخ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمائی ہے. یہ سورہ واقعہ کی کیفیات بھی جو ہے وہ ایک تو قیامت کے منظر کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کے مقام, آپ کی عظمت, آپ کی رفعت اور آپ کے مقام کو بیان کر رہی ہیں. پتہ چلا اللہ نے دنیا بھی مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے اور آخرت بھی مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. یہ جہان ہے ہی مصطفیٰ کا جہان ہے. یہ دنیا بھی مصطفیٰ کا جہان ہے, آخرت بھی مصطفیٰ کا جہان ہے. جب یہ جہان دنیا اور آخرت کا ہے ہی مصطفیٰ کے لیے ہے تو پھر دنیا میں انسان کو دل و جان سے محبت بھی کرنی چاہیے, ایمان بھی لانا چاہیے اور دامن مصطفیٰ سے ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے بعد سورۃ الحدید ہے. یہ سورہ حدید قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر 57 ہے اور یہ 57 نمبر سورت ہے اور 29 اس کی آیت ہیں. اس کی 4 رکوع ہیں. یہ بھی مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اور الحدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین پیدا کی, اللہ نے آسمان پیدا کیے, اللہ نے پہاڑ پیدا کیے, اللہ نے درخت پیدا کیے, اللہ نے پانی پیدا کیا, اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے جہاں اور کائنات میں اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں, چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو, آسمان کی شکل میں ہو, پانی کی شکل میں ہو, سونے کی شکل میں ہو, چاندی کی شکل میں ہو, پہاڑوں کی شکل میں ہو, پھولوں اور پھلوں کی شکل میں ہو, وادیوں اور کھیتوں کی شکل میں ہو, سبزہ زاروں کی شکل میں ہو, پھولوں اور پھلوں کی شکل میں ہو, پہاڑوں اور کوساروں کی شکل کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے, وَأَنزَلْنَا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوہا. اس لوہے کو اللہ نے نازل کیا. اور کیا ہے یہ لوہا؟ کیا ہے؟ اللہ نے لوہے کو نازل کیا. بَأْسٌ شَدِيدٌ, یہ دھاتوں میں سب سے مضبوط شدت والی دھات ہے لوہا, جس کو اللہ نے نازل فرمایا. بہت قوت والی دھات ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ منافع للناس, اس لوہے کے اندر ہی اللہ نے انسانیت کا ہر فائدہ رکھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شے ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ لوہا استعمال نہیں ہوتا؟ جہاز میں لوہا استعمال ہوتا ہے, بحری جہاز میں لوہا استعمال ہوتا ہے, کنسٹرکشن میں لوہا استعمال ہوتا ہے, جو بھی کائنات کی چیز ہے اس کے اندر لوہا استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ریسرچ آ چکی ہے
کہ انسان کے اندر جو چلنے کی طاقت ہوتی ہے، جس سے چلتا ہے، جس سے کھاتا ہے، جس سے پیتا ہے، جس سے بولتا ہے، جس سے دیکھتا ہے، یہ اللہ نے انسان کے جسم میں بھی آئرن رکھا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی لوہا موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ نے لوہا نازل کیا یہ خدا کی طرف سے بڑا انسانوں پر رحمت ہے، اس کے اندر اللہ نے فائدہ ہی فائدہ پیدا کیا ہے۔ یہاں لوہے کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اور اپنی قدرت کے کرشمے ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 57 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 95 ہے، 95 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اور سورہ حدید کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی صفات عظیمہ اور اس کی وسعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے تصرف اور اس کے عموم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے وجوب اور وجود کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان کے لائے ہوئے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن حکیم پر ایمان لایا جائے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کی نجات نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الحدید کے اندر قرآن مجید میں جو ہدایت اور نجات کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس پر تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق پر اس کی شفقت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی اناج کی صورت میں، کبھی خوراک کی صورت میں، کبھی پھلوں کی صورت میں، کبھی پھولوں کی صورت میں، جو دن میں ہم ایک ایک لمحے میں کئی مرتبہ جو سانس لیتے ہیں اس سانس کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ انسان کو قدم قدم پر ایک ایک لمحے پر اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، جس سے انسان کا وجود قائم اور دائم ہے۔ خداوند قدوس نے سورۃ الحدید کے اندر یاد دلایا کہ انسان پھر بھی تو ناشکرا ہے اور پھر بھی اس رب کا شرک کرتا ہے، پھر تو مصطفیٰ کریم کی آواز پر لبیک نہیں کرتا۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بتایا کہ مال تو خرچ ہونے والی چیز ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اس کا وہ مال ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ فرمایا انسان دنیا میں مال سے محبت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، گھر ہوں، گاڑی ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں، اقتدار ہو، جو وہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں اسے ملیں۔ تو فرمایا کہ دنیا اگر انسان یہ چاہے کہ اس کا وہ جس مال سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے وہ مال اس کو آخرت میں بھی کام دے، دنیا میں جس طرح اللہ نے اس کو عزت دی ہے آخرت میں بھی خدا اس کو عزت دے، تو فرمایا کہ اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھے، مال کا حق ادا کرے، مال سے زکوٰۃ ادا کرے، مال سے صدقات ادا کرے، مال سے نیک کام کرے، مال سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، غربا مساکین ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ فرمایا جو بھی انسان اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرے گا وہی مال آگے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ باقی دنیا میں اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہت ادھر رہ جائے گی، دنیا میں اگر وہ قارون ہے تو قارونیت ادھر رہ جائے گی، دنیا میں اگر وہ خزانوں کا مالک ہے تو خزانے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جب دنیا سے جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ جب سکندر جب گیا اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے۔ کسی صاحب دل نے کیا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا، اور وہ شاید اسی آیت کا نقشہ کھینچا کہ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر گیا جب اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اس سورہ الحدید کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ جتنا اس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا اس سے کئی گنا زیادہ مال، دولت، نعمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل آخرت میں اس کا انتظار کرے، تو فرمایا جو مال وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ مال آگے اس کا انتظار کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ الحدید کے اندر مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ وہ اس طرح سخت دل نہ ہوں جس طرح کے پہلے لوگ سخت دل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنا پر ان میں سے اکثر لوگ فسق میں مبتلا ہو گئے اور ہلاکت کا سبب ہوئے۔ اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ نرم دل ہونا چاہیے، مسلمان کو کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، مسلمان کو دوسروں کی خیر کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے، مصائب اور ناگہانی آفات پر صبر کرنا چاہیے۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بتایا کہ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی مثال دے کر کہا کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت بھی ان کی مثل ہے، جس طرح ان کی ذریت
میں ہدایت یافتہ بھی تھے اور فاسق بھی تھے، اس طرح آپ کی امت کے اندر بھی ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اندر ایک وہ تھے جن کو حضرت عباس کہتے ہیں جو سرکار کے چچا تھے، ایک وہ تھے جنہیں حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے چچا تھے، اور حضرت حمزہ نے جب قرب مصطفیٰ حاصل کیا اور دین مصطفیٰ کی خاطر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی سید الشہداء کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت عباس سرکار کے جو وہ رشتے میں چچا تھے، حضور پر ایمان لائے اور سرکار کے ساتھ کھڑے رہے تو خداوند قدوس نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی، اور اس کے برعکس ابو لہب بھی سرکار کے خاندان سے تھا، اور اللہ نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرما کر کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل بھی سرکار کے خاندان سے تھا، اس کی جہنم میں جانے کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو فرمایا کہ سرکار کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہو چاہے وہ امت کے اعتبار سے ہو، جس نے بھی میرے سرکار سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر 58 ہے سورہ المجادلہ۔ یہ سورہ المجادلہ جو ہے یہ مجادلہ عربی زبان میں کہتے ہیں باس اور تکرار کرنے کو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہی اللہ اور اس کے رسول کی لاڈلی صحابیہ تھی، اور یہ اللہ کے حبیب کے ایک عظیم صحابی حضرت اوس بن صامت کی بیوی تھی۔ حضرت خولہ یہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف تھی، اور حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان بڑھاپے میں غلط فہمی ہو گئی، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر، جس طرح کے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو حضرت اوس بن صامت غصے میں آئے اور انہوں نے اسے کہہ دیا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، آج کے بعد تیرا میرا قرب اس طرح نہیں ہوگا، تو میری بیوی کی حیثیت سے نہیں ہے، تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے۔ تو اب اس دور کے اندر اس کو قسم کہتے تھے، اور یہ اس قسم کا نام ہے زہار، کہ بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیری پیٹھ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے، یا تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کا مجھ سے رشتہ ہے۔ اس کو شریعت کے اندر زہار کہتے ہیں، اور اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، اس پر طلاق واقع ہوتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد تھی، کثیر العیال تھی، بڑھاپے کی عمر ہے، بوڑھی عمر میں بڈھی بڈھا آپس سے لڑے تھے، جناب علی بابا جی نے کہہ دیتا کہ تو میرے واسطے اس طرح جس طرح میری ماں ہے۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی، نہ پیچھے خاندان والے وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی چلے گئے، کوئی ہے ہی نہیں، جائے کہاں، کمر جھکی ہوئی ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کی، حتیٰ کہ اس حد تک بحث کی کہ یا رسول اللہ آج تک میں اللہ اور اس کے رسول دے کو فیصلہ لے کے جانا، اور فیصلہ بھی اپنے حق بھی لے کے جانا۔ اور انہوں نے آ کر اپنا قصہ بیان کیا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ بات کہی اور مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں۔ حضور خاموش کیونکہ اس کے متعلق تو کوئی احکام نازل نہیں، وہ حضور نے فرمایا کہ بھائی تم پر طلاق واقعہ ہو گئی ہے، اور ابھی تک اس کے کوئی احکام نازل۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ میں میرا فیصلہ آج نہ ہویا نا، تو پھر میں کس بارگاہ میں جاؤں، میں آج فیصلہ کرا کے جاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میں نے اپنی جوانی اس کے نام کی، یہ وہ شخص ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس کے نام کیا، یہ وہ شخص ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس کے نام قربان کر دی۔ اس سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے نا بڑا سبق ہے خصوصی خانگی زندگی کے لیے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں میاں اور بیوی جو آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جناب